बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। ये आपका अपना डिजिटल प्लेटफॉर्म है, मैं तारिक मतीन हूँ। सबसे पहले आपसे दरख्वास्त है कि अगर आपने हमें सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ सब्सक्राइब कीजिए, घंटी का बटन दबा दीजिए, लाइक कीजिए, कमेंट कीजिए, शेयर कीजिए। व्हाट्सएप पे मैं आपसे कनेक्टेड हूँ। आप में से बहुत से दोस्तों को मैं कोशिश करता हूँ जवाब दूँ, लेकिन जैसा मैंने आपसे पहले भी अर्ज़ किया कि आपकी मोहब्बत की मिक़दार इतनी ज़्यादा है कि मैं सभी दोस्तों को जवाब नहीं दे पाता, लेकिन कोशिश होती है कि मैं जवाब दूँ। दूसरा अलग न्यूज़, एक और प्लेटफॉर्म जहां से हम कनेक्टेड हैं। घंटी का बटन दबाइए, सब्सक्राइब कीजिए, वहां पर भी हमारा राब्ता आपसे मौजूद है। तो इस कनेक्टिविटी को हम कोशिश करें कि और बेहतर करें, इम्प्रूव करें, ज़्यादा से ज़्यादा लोगों से हम राब्ता भी रख सकें। इस बात को हम यकीनी बनाने की कोशिश कर रहे हैं। इस सिलसिले में एक आध तजवीज़ है कि हफ्ते में 1 से 2 बार हम कोशिशें करें कि आपसे बराह रास्त राब्ता करें, या एक आध वीडियो हफ्ते में एक बार सिर्फ इसलिए करें कि आपको वहां जवाब दिया जा सके, आपसे बात की जा सके। अब इस वीडियो के मौजूआत की बात, इंटरव्यू हो गया खावर फरीद मानेका का, और उस इंटरव्यू के हवाले से ये कहा जा रहा था कि ये इंटरव्यू तो तहलका मचा देगा, ये इंटरव्यू तो इमरान खान को तबाह करके रख देगा, ये इंटरव्यू इमरान खान के लिए सबसे ज़्यादा डैमेजिंग इंटरव्यू होगा। हो गया, क्या हुआ? कख भी नहीं। अब उसके बाद फिर जावेद चौधरी साहब लेकर आए हैं कि अब एक और इंटरव्यू है बिजनेस टाइकून का। जावेद चौधरी साहब लेकर आए तो सीधा पहुंच जाइए मलिक रियाज पे। उन्होंने नाम भी ले दिया है कि मलिक रियाज का इंटरव्यू। अब जावेद चौधरी साहब जो बता रहे हैं उसकी अभी बात कर लेते हैं कि उन्होंने खुद मलिक रियाज से रब्ता किया, और मलिक रियाज का ये कहना है कि यूं समझ लीजिए कि कंटेंट क्या है, किन चीज़ों पर बात है वो बता देता हूं, इंटरव्यू या तो होने वाला है या हो गया है। ये बातें जावेद चौधरी साहब ने की हैं। इसके अलावा खबर यह है कि एक खातून का इंटरव्यू जो है वो भी इमरान खान साहब के खिलाफ एक हथियार के तौर पर सामने आने वाला है। ये खातून जो है ये कौन है, इस हवाले से भी बात हो रही है। मैं आपके सामने कुछ चीज़ें रखूंगा। कुछ दोस्तों ये भी कह रहे हैं कि ये खातून जो है ये बुशरा बीबी होंगी। मैं जिनकी बात करूं वो बुशरा बीबी नहीं है। तो अभी आपके सामने इसकी कुछ चीज़ें रख देते हैं। दूसरा बड़ा दिन है आज का दिन, सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान में जज साहिबान के इम्तिहान का दिन है। मिस्टर जस्टिस काजी फाइज ईसा साहब, चीफ जस्टिस सुप्रीम कोर्ट, उनके इम्तिहान का दिन है। ये दिन जो है ये पाकिस्तान में इंसाफ के इम्तिहान का दिन है। तो देखते हैं क्या फैसला आता है इस दिन के हवाले से, क्या चीज़ें हमारे सामने आती हैं। पहली बात मलिक रियाज के इंटरव्यू की। बहरिया टाउन के मालिक मलिक रियाज इमरान खान के खिलाफ इंटरव्यू देने जा रहे हैं या दे चुके हैं। ये इंटरव्यू रिकॉर्ड हो चुका है। जावेद चौधरी साहब ने जब ये बताया तो फौरी तौर पर मेरे जहन में ये आता है कि इंटरव्यू किसने किया होगा। अब मैंने कुछ सहाफ़ी दोस्तों से इस सिलसिले में मालूमात हासिल करने के लिए, उनमें से कुछ ऐसे दोस्त जो चैनल हेड्स हैं उनसे भी रब्ता किया और उनसे मालूम किया कि ये इंटरव्यू कहाँ हुआ है, क्या हो चुका है या होने वाला है, क्या खबर है। तो इस बात पर सबका इत्तेफाक है कि ये इंटरव्यू 3 लोग कर सकते हैं। 3 लोग, उनमें से एक ने खुद को माइनस कर दिया है। उन 3 लोगों में सबसे पहला नाम जो है वो जो सहाफ़ी दोस्तों ने लिया वो कामरान खान साहब का। और कामरान खान साहब कई दफ़ा मलिक रियाज साहब को प्रमोट कर चुके हैं और ठीक ठाक प्रमोट करते रहते हैं। दूसरा जो नाम लिया जाता है वो नाम लिया जाता है सलीम साफ़ी साहब का। उनके भी मलिक रियाज से बड़े अच्छे ताल्लुकात हैं, ये सहाफ़ी दोस्त गवाही देते हैं। और तीसरा नाम खुद जावेद चौधरी साहब का। जावेद चौधरी साहब को हमने देखा है कि वो मलिक रियाज साहब की वकालत करते हैं और बड़ी खुल के वकालत करते हैं। उन पर यह भी इल्ज़ाम है कि मलिक रियाज ने कई बार जो तहरीरें लिखी हैं वो जावेद चौधरी साहब ने लिख कर दी हैं। तो ये 3 नाम सामने आए। जावेद चौधरी साहब ने कहा कि वो इंटरव्यू उन्होंने तो नहीं किया है। अब ये इंटरव्यू या तो सलीम खान साफ़ी साहब ने किया मार्केट की खबर के मुताबिक, या कामरान खान साहब ने किया है। कामरान खान साहब के हवाले से जावेद चौधरी साहब ने एक और खबर दी कि मलिक रियाज साहब एक डिजिटल मीडिया प्लेटफॉर्म ला रहे हैं, न्यूज़ का एक बड़ा ज़बरदस्त डिजिटल मीडिया प्लेटफॉर्म, बहुत बड़ी इन्वेस्टमेंट करके उसको एक सहाफ़ी हेड करेंगे। वो सहाफ़ी जो हैं वो मेरी मालूमात के मुताबिक कामरान खान साहब हैं। मैं गलत भी हो सकता हूँ, लेकिन मेरी मालूमात ये हैं कि वो कामरान खान साहब हैं जो इस बहुत बड़े डिजिटल मीडिया प्रोजेक्ट को हेड करने जा रहे हैं। अब मलिक रियाज साहब के इंटरव्यू में कंटेंट क्या होगा इमरान खान साहब के खिलाफ, जावेद चौधरी साहब इस बारे में खबर देते हैं और कहते हैं कि जो मलिक रियाज को 460 अरब का जुर्माना किया गया है उसके अंदर साकिब निसार साहब का
کیا کردار تھا اور انہوں نے کیا کیا مراعات ملک ریاض سے حاصل کی، اس بارے میں بات ہوگی۔ یا جس ایشو پہ جرمانہ ہوا اس پر ملک ریاض کھل کر بات کریں گے۔ اب پہلے یہیں رک جائیے، جو 460 ارب کا جرمانہ ہوا ملک ریاض کو 2013 بحریہ ٹاؤن کراچی کا اعلان ہوا، اور بحریہ ٹاؤن کراچی جو ہے وہ کسی بھی پاکستان کے جو 5 بڑے شہر ہیں ان میں اگر آپ پہلے 2 ہٹا دیں تو ایک بڑے شہر سے بڑا شہر ہے بحریہ ٹاؤن کراچی، بہت بڑا شہر ہے۔ یعنی یہ کہنے کو تو کراچی میں سپر ہائی وے پر ٹول پلازا کے بعد ذرا آگے جا کر شروع ہو جاتا ہے، لیکن جب آپ نقشے دیکھیں تو یہ ضلع جام شوروں تک سے جا ملتا ہے، اتنا بڑا ہے ملک ریاض کا بحریہ ٹاؤن۔ یعنی یہ جو 17,000 ایکڑ یا 11,000 ایکڑ کی بازگشت آپ کو سپریم کورٹ میں سنائی دیتی ہے، یہ تو وہ نمبرز ہیں جو پیپرز پہ لکھے ہوئے ہیں۔ ملک ریاض کے بحریہ ٹاؤن کے پاس جو زمین ہے وہ زمین شاید لاکھوں ایکڑ میں ہے، لاکھوں ایکڑ میں، جس طرح کا بحریہ ٹاؤن ہے۔ یعنی آپ اس میں سپر ہائی وے سے جب داخل ہوتے ہیں تو جہاں آئیفل ٹاور بنا ہوا ہے، گھروں سے دور جا کر آئیفل ٹاور، اور ایک شاندار ترین 5 لین ہائی وے 6 لین ہائی وے پر جا کر اینڈ ہوتا ہے، وہاں جہاں جا کر یہ آئیفل ٹاور بحریہ ٹاؤن میں ریپلیکا بنا ہوا ہے، وہاں تک پہنچنے میں آپ کو ایک سنسان شاندار سڑک پر 25 منٹ لگ جاتے ہیں۔ تو اتنا بڑا ہے بحریہ ٹاؤن کراچی۔ اب اور اس سے آگے بہت دور تک بحریہ ٹاؤن پھیلا ہوا ہے، یعنی حد نگاہ بحریہ ٹاؤن ہے، اس سے آگے اتنا بڑا بحریہ ٹاؤن کراچی ہے۔ اب یہ زمین جو ہے جس کے بارے میں کہا 17,000 ایکڑ زمین، یہ بہت بڑی زمین ہے۔ پھر بحریہ ٹاؤن کراچی 2 ہے، وہ بھی ملک ریاض کا ہے۔ تو یہ سب کچھ چل رہا ہے۔ سپریم کورٹ نے یہ کہا کہ ملک ریاض کے پاس بلوچستان میں کچھ زمین تھی، سندھ میں ٹھٹا میں کچھ زمین تھی، دیگر چھوٹے موٹے علاقوں میں ادھر ادھر زمین تھی۔ ملک ریاض نے کراچی میں جو ملیر ہے، ملیر ڈیولپمنٹ اتھارٹی، اس کو وہ ادھر ادھر بٹی ہوئی زمین دی اور ان سے یہ زمین لے لی۔ تو یہ سودا کیا سندھ کی حکومت نے، ملیر ڈیولپمنٹ اتھارٹی نے، اور سندھ کے بڑے اس میں ملوث ہوئے اس وقت کی خبروں کے مطابق۔ تو صرف ملک ریاض کا تو یہ کارنامہ نہیں تھا، یہ کارنامہ تو سندھ میں پاکستان پیپلز پارٹی کے بڑوں کا بھی کارنامہ تھا۔ لیکن ہاتھ جو ہے وہ ملک ریاض پر اس جرمانے کی حد تک پڑا۔ یہ جرمانہ ایکچوئل اماؤنٹ سے خاصا کم ہے، جو پراپرٹی کا کام کرنے والے، بحریہ ٹاؤن میں کام کرنے والے ہیں، وہ بھی یہ بتاتے ہیں۔ تو ملک ریاض نے پھر یہ بھی کہہ دیا کہ یہ جرمانہ بھی میں نہیں دے سکتا، یہ جو 460 ارب ہے یہ بھی نہیں دے سکتا، کیونکہ مجھ سے آپ جو لے رہے ہیں فی ایکڑ وہ ہے تقریباً 2.25 کروڑ روپیہ، جبکہ ڈی ایچ اے والوں سے، اچھا ڈی ایچ اے ملک ریاض کے پروجیکٹ سے کافی آگے جا کر سہراب گوٹ سے ٹول پلازا سے آگے جا کر بحریہ ٹاؤن، کافی آگے جا کر بحریہ ٹاؤن، اور بحریہ ٹاؤن سے بھی کافی آگے جا کر ڈی ایچ اے ہے۔ تو اس ڈی ایچ اے میں جو زمین کی قیمت کا تعین کیا گیا اسی طرح کے معاملات میں، وہ کیا گیا ہے 1 لاکھ روپے ایکڑ، 2.25 کروڑ روپے ایکڑ، 1 لاکھ روپے ایکڑ۔ ملک ریاض کا کہنا ہے کہ میرے ساتھ تو آپ نے کی ہے ناانصافی۔ یہ ملک ریاض کا کیس ہے۔ اس کیس میں ثاقب نثار کو کیا ملا ہے، ملک ریاض جو بات کر رہے ہیں، تو ابھی تک تو ہمارے سامنے کچھ بھی نہیں آیا، لیکن میں تو چاہوں گا آئے۔ ملک ریاض اگر قاضی فائز عیسیٰ صاحب کی عدالت میں اس معاملے میں پھنستا ہے تو پھنسے، اور یہ جو ملک ریاض پہ کرپشن کے الزامات ہیں اس کی قیمت وہ چکائے۔ ہم کیوں ہمیشہ ایک غریب کو جیلوں میں، عدالتوں میں دھکے کھاتے ہوئے، سڑتے ہوئے دیکھیں؟ ہم طاقتور آدمی کو کیوں نہ دیکھیں قانون کے شکنجے میں؟ ثاقب نثار صاحب اگر، میں کہہ رہا ہوں اگر کچھ غلط ہے تو ٹھیک ہے، قانون کے شکنجے میں آئیں، اگر کچھ غلط نہیں ہے تو ثاقب نثار صاحب بری ہوں باعزت، ملک ریاض صاحب بھی اگر کچھ غلط نہیں تو باعزت بری ہوں، لیکن ہم تگڑے لوگوں کے گریبانوں تک ہاتھ تو جاتا ہوا دیکھیں۔ ہم بار بار سنتے ہیں باجوہ صاحب کے اثاثے، عاصم سلیم باجوہ صاحب کے اثاثے، راحیل شریف کے اثاثے، فلانے جنرل کا جزیرہ، فلانے جنرل کی ایسی جائیداد، جنرل شفات کی جائیداد، دبئی میں جائیداد، انگلینڈ میں جائیداد، امریکہ میں جائیداد۔ جج صاحب کی پاناما اسکینڈل میں جو نام آئے تھے ان میں پاکستان سے باہر جائیدادیں، قاضی فائز عیسیٰ کی جائیدادیں، جسٹس مظاہر علی اکبر نقوی کی جائیدادیں، جسٹس سردار طارق مسعود کی جائیدادیں۔ تو ہم تگڑے لوگوں پر پاکستانی کبھی تو ہاتھ ڈلتا ہوا دیکھیں۔ ایک تو یہ معاملہ ہے۔ تو ملک ریاض صاحب جو ہیں وہ ٹھیک ہے، اگر بول رہے ہیں تو بولیں، لیکن چیزیں سامنے آنی چاہیے۔ دوسرا، 2014 کے دھرنے میں ملک ریاض کا کیا کردار تھا، ملک ریاض اس بارے میں بھی بات کریں گے۔ جس نے یہ دھرنا پلان کیا تھا اس کا بتائیں گے، کس طرح اس دھرنے کو اسلام آباد لایا گیا تھا، کس طرح اس کو بٹھایا گیا۔ دھرنے کے لیے خوراک کا بندوبست کہاں سے ہوتا تھا،
پیمنٹ کا بندوبست کہاں سے ہوتا تھا, پیغامات کہاں سے آتے تھے, اور اس میں ملک ریاض کا کردار یہ بھی تھا کہ وہ پیغامات وغیرہ پہنچاتے تھے, اور ملک ریاض نے میاں نواز شریف صاحب سے کہا کہ 3 مہینے کے لیے آپ پاکستان سے باہر چلے جائیں کسی کے کہنے پر, اور یا پھر میاں صاحب استعفیٰ دے دیں. تو یہ کہانی ملک ریاض جو ہے وہ اس انٹرویو میں بتا سکتے ہیں بقول جاوید چودھری صاحب کے. تو پھر جنرل ظہیر الاسلام کا کردار جو ہے, جس کے بارے میں اب تک ہم بڑی باتیں سنتے ہیں نون لیگ والوں سے, وہ کیا تھا؟ لندن پلان کیا تھا؟ لندن پلان میں اب تک ملک ریاض کا نام تو نہیں آیا. اگر ملک ریاض یہ تمام باتیں کر رہا ہے تو پھر ملک ریاض کی ان باتوں پہ کیوں یقین کیا جائے؟ کیونکہ پاکستان آنے سے پہلے میاں نواز شریف کے دبئی میں ملک ریاض کی میاں نواز شریف صاحب سے ملاقات ہوئی ہے. ملک ریاض اس وقت پھنسا ہوا ہے, اور ملک ریاض عمران خان کے خلاف استعمال ہو سکتا ہے. کوئی بھی پھنسا ہوا آدمی جو ہے وہ اس وقت عمران خان کے خلاف آ رہا ہے, بیان دے رہا ہے, تو ملک ریاض کے انٹرویو کی حیثیت کیا رہ جائے گی؟ اور کیا کسی اور یعنی خاور مانیکا کے انٹرویو کی کوئی حیثیت نہیں رہی, تو ملک ریاض کا انٹرویو کیا اکھاڑ لے گا؟ تو یہ بھی دیکھ لیں گے ہم. پھر اس کے بعد بات ہوتی ہے کہ ملک ریاض مزید کیا بتائیں گے کہ عمران خان کے دور حکومت میں, اب جاوید چودھری صاحب کہتے ہیں یا عمران خان کے دور کے شروع ہونے سے پہلے کسی کے کہنے پہ زرداری اور نواز کے درمیان ملاقاتیں بھی کروائیں ملک ریاض نے, اور پھر ایک ایسا موقع بھی آیا کہ یہ لوگ اکٹھے نہ ہو جائیں, زرداری اور نواز شریف ایک نہ ہو جائیں تاکہ عمران خان کو نقصان نہ پہنچے. اس سلسلے میں بھی ملک ریاض نے کردار ادا کیا. تو یہ کردار کہ جو زرداری اور نواز کو ملوا رہا تھا, وہ تو میرا خیال ہے کہ ہمیشہ سے عمران خان کا ہی کردار تھا, لیکن اگر کوئی اور تھا تو یہ بھی سامنے آنا چاہیے, اور ملک ریاض کا انٹرویو ہو جائے, ہمیں بہت کچھ معلوم ہوگا دیکھنے کو. لیکن کتنا یقین کر لیں ملک ریاض کے انٹرویو پر؟ ملک ریاض کے ادارے کی جانب سے سوشل میڈیا پر وہ لسٹ موجود نہیں ہے, اس صحافی کو اتنا دیا, اس صحافی کو اتنا دیا, اس صحافی کو اتنا دیا. ملک ریاض آن ریکارڈ نہیں کہتا کہ میں فائلوں کو پہیے لگاتا ہوں. ملک ریاض کے بارے میں سب نہیں جانتے کہ وہ اپنے اداروں میں ریٹائرڈ جرنیلوں کو رکھتا ہے, ان کے تعلقات کی بنیاد پر بڑی بڑی چیزیں منظور کرواتا ہے, اپنا اثر و رسوخ استعمال کرتا ہے. تو وہ آدمی جس کے بارے میں پاکستان میں ہمیشہ آپ کو یہ پتہ چلتا ہے کہ جتنے کرپٹ لوگ ہیں یہ ان کرپٹ لوگوں میں ٹاپ کے لوگوں میں شامل ہیں, تو پھر ملک ریاض کی بات پہ کیوں یقین کیا جائے؟ اگر آپ کو یہی سب کچھ کرنا تو کیوں یقین کیا جائے؟ وہی ملک ریاض جو ہے وہ سندھ میں تمام ایکٹیویٹیز کے لیے بحریہ ٹاؤن کا ہیلی کاپٹر دے تو اس میں بلاول بھٹو زرداری صاحب سفر کریں, وہ بلاول ہاؤس بنا کر دے زرداری صاحب کو, وہ حمزہ شہباز کو بحریہ ٹاؤن لاہور میں سیکٹر ای میں کہیں زمین وغیرہ بھی دے. یہ الزامات بھی آ جائیں مبینہ طور پر, اور عمران خان کو ملے تو اس سے ایک ایسی یونیورسٹی ملے جس کی ٹرسٹ ڈیڈ میں لکھا ہوا ہے, ڈونیشن ڈیڈ میں لکھا ہوا ہے کہ عمران خان اور بشرا بی بی ٹرسٹی ہیں. ٹرسٹی جو ہے وہ ایک پیسے کا فائدہ نہیں اٹھا سکتے, یہ ڈونیشن ڈیڈ میں اس کی لکھا ہوا ہے. تو جن لوگوں نے کرپشن کی انہوں نے یونیورسٹی بنوا لی ہے, باقی وہ لوگ جو کرپشن کا الزام لگا رہے ہیں وہ بلاول ہاؤس لے کر بیٹھ گئے ہیں, وہ ہیلی کاپٹر میں بھی سفر کر رہے ہیں, وہ ملک ریاض سے ملاقاتیں دبئی میں بھی کر رہے ہیں, پاکستان میں بھی کر رہے ہیں. ان کے بیٹے کا لندن میں اپارٹمنٹ جو ہے وہ بھی یہی ملک ریاض خرید رہا ہے. اور کرپٹ ہے عمران خان جس نے پبلک کے لیے یونیورسٹی بنوائی ہے, وہ یونیورسٹی جو چل رہی ہے, وہ یونیورسٹی جس کا آڈٹ ہو چکا, اور میں وہ آڈیٹڈ ڈاکیومنٹ آپ کو دکھا بھی چکا, اور کرپٹ بھی عمران خان ہے. تو یہ ہمارے ہاں ایک مذاق ہے, اور جاوید چودھری صاحب کہہ رہے ہیں کہ یہ انٹرویو جو ہے یہ بڑی تباہی مچائے گا. اس کے علاوہ ایک خاتون کا انٹرویو دیکھیے, عائشہ گلالئی صاحبہ کا نام آ رہا ہے کہ عائشہ گلالئی صاحبہ عمران خان صاحب کے خلاف انٹرویو دیں گی, اور بڑا تہلکہ خیز انٹرویو ہوگا. عائشہ گلالئی صاحبہ پہلے کیا کچھ نہیں کر سکی, تو کچھ ہوا تھا اس سے؟ نہیں ہوا تھا. ریحام خان صاحبہ کیا کچھ نہیں کر چکی, اس سے کوئی فرق پڑا تھا؟ نہیں پڑا تھا. بعض لوگ تو یہ کہہ رہے ہیں کہ بشرا بی بی کا انٹرویو ہو سکتا ہے, اور چونکہ اب دونوں کے ایک دوسرے کے لیے مفادات ختم ہو چکے, یعنی عمران خان اب وزارت عظمیٰ کے منصب پہ نہیں ہے تو بشرا بی بی کے لیے بیکار ہیں, اور اب عمران خان کے لیے بشرا بی بی بھی کسی کام کی نہیں ہے ان لوگوں کے مطابق, تو اس لیے انٹرویو بشرا بی بی کا بھی عمران خان صاحب کے خلاف ہو سکتا ہے. دوسرا, سپریم کورٹ آف پاکستان میں آج کا دن جو ہے وہ ایک بڑا دن ہے. آج عمران خان صاحب کا جو معاملہ ہے وہ مسٹر جسٹس مظاہر علی اکبر نقوی صاحب کی عدالت میں ہے. اس عدالت میں یحییٰ آفریدی صاحب ہیں, اور اس عدالت میں جسٹس عائشہ ملک صاحبہ ہیں. کیا ہوگا اس عدالت میں؟ یہ عدالت کا امتحان ہے. عمران خان صاحب کے معاملے میں ہم نے جو اسلام آباد ہائی کورٹ میں دیکھا ہے, جو ہم نے جج دلاور کی عدالت میں دیکھا ہے, جو ہم نے جج ابوالحسنات ذوالقرنین صاحب کی عدالت میں دیکھا ہے, جو ہم نے عمران خان صاحب کی پارٹی کے ساتھ دیکھا ہے,
وہ جبر کی اس فضا میں جیسا ہو سکتا ہے ویسا ہی ہے. اس عدالت میں کیا ہوگا؟ یہ عدالت کا امتحان ہے. ایک بینچ ہے جس میں سردار طارق مسعود صاحب کے بارے میں سپریم کورٹ کے رپورٹر کہتے ہیں کہ اگر آپ اس بینچ میں لوگوں کو پرو پی ایم ایل این، اینٹی عمران خان یا عمران خان کے خلاف ممکنہ فیصلہ اس طرح سے ڈیوائڈ کرنا چاہیں تو سپریم کورٹ آف پاکستان کے رپورٹر کہتے ہیں کہ مسٹر جسٹس سردار طارق مسعود صاحب کو آپ قاضی فائز عیسیٰ کا جو ہم خیال گروپ ہے اس میں ڈال سکتے ہیں. آپ عائشہ ملک صاحبہ کو دوسرے گروپ میں ڈال سکتے ہیں. یا آفریدی صاحب کو آپ کہیں نہیں ڈال سکتے. سوری. یہ باتیں اگر ہو رہی ہیں تو میرا یہ خیال ہے کہ یہ پھر ایک متوازن بینچ ہے. اس بینچ میں فیصلہ کسی بھی جانب جا سکتا ہے. تو فیصلہ جو ہے وہ ہونا چاہیے انصاف کے اصولوں کے عین مطابق، اور اس کے بعد جو ہے وہ سپریم کورٹ میں اپیل کا بھی حق ہے. تو نئے قانون کے مطابق وہ اپیل پھر کس کے پاس جائے گی یہ بھی ہمیں دیکھنا ہوگا، کیونکہ یہ 3 ججز اس اپیل میں نہیں ہوں گے. صورتحال دلچسپ ہے، بہت بڑا دن ہے. عمران خان صاحب کے وکلاء کو یقین ہے اور ایک عام پاکستانی کو بھی بڑی حد تک کہ عمران خان صاحب کے اس کیس میں کچھ رکھا نہیں ہے، مگر پھر بھی دیکھتے ہیں کہ عدالت سے نکلتا کیا ہے. ملتے ہیں انشاءاللہ آپ سے اگلی ویڈیو میں.